बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम में आज बहुत सारी चीज़ें प्लान की गई हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अच्छी बात से, जिसके बाद एक सिलसिला हम शुरू करते हैं, उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, वज़ू का तरीका। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दफ़ा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पानी लाने के बारे में हुक्म फरमाया और साथ ये कहा कि आओ आज मैं तुम्हें वज़ू करने का तरीका बताऊं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पानी लेकर आए। आपने पहले अपने हाथों को धोया, उसके बाद आपने 3 बार कुल्ली की, 3 बार आपने नाक में पानी डाला, फिर आपने 3 बार अपने चेहरे को धोया और चेहरे को धोने में आपने जहाँ से बालों की उगने की इब्तिदा सर पर है वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लो के दरमियान जितना चेहरे का हिस्सा है वो आपने धोया। फिर आपने अपने दाईं तरफ के बाजू को यानी हाथों से पानी का आगाज़ किया और कोहनी तक आपने ये सारा हिस्सा पानी से धो लिया। फिर उसके बाद आपने अपनी बाईं तरफ का हिस्सा धोया। फिर आपने सर का मसा फरमाया। इसमें कानों और गर्दन के मसे के बारे में इस्तेहबाब का हुक्म है। फिर आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दाईं तरफ के पाँव को धोया, फिर आपने बाईं तरफ के पाँव को धोया और फिर आपने पानी मंगवाया और खड़े होके पानी पिया और ये फरमाया कि तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही वज़ू किया करते थे और बचे हुए वज़ू के पानी को खड़े होके पी लिया करते थे। ये हदीस मुबारका इमाम निसाई ने अपनी हदीस की मशहूर किताब अस-सुनन में ज़िक्र किया है और जहाँ पर आपने वज़ू के बारे में अहादीस लाए हैं वहाँ पे ये हदीस मौजूद है। हदीस का नाम जी, तो ये थी आज की अच्छी बात और बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उन्होंने नमाज से पहले या किसी भी इबादत से पहले वज़ू ठीक तरीके से किया है नहीं। वज़ू की अहमियत आप सभी लोग जानते हैं, तो आज हमने आपसे ये तरीक़ेकार शेयर किया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ ये अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें शेयर करते रहते हैं। खैर, जब सब अच्छे की बात हो रही है तो आज ऑलमोस्ट चीज़ें हम कोशिश करेंगे अच्छी शामिल करें। मौसम बड़ा अच्छा है, जान लेते हैं शहर के मौसम के बारे में। खूबसूरत मौसम जो है चाहे उसका मज़ा दोबाला कर देती है। मेरी तरह बहुत सारे लोग मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे अपने दफातर में बैठकर। अच्छा जी, बाहर का मौसम तो हम डिस्कस करेंगे। सुबह से जो बारिश हो रही है उससे जहां मौसम खुशगवार हुआ है वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। तो कुछ सुबह के मनाजिर आपको दिखाते हैं। जी, तो खुशगवार मौसम की हमने बात करनी है, बाहर के मौसम की भी अपडेट लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम एंजॉय किया? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मौसम तो एंजॉय ऑब्वियसली अब प्रोग्राम के बाद होगा, लेकिन एक खुशगवार एहसास प्रोग्राम के बाद घर से निकलते ही ऑब्वियसली एक खुशगवार एहसास था, क्योंकि तवील इंतज़ार रहा है और दिसंबर भी गुजर गया और दिसंबर ने अपना आप इस मरतबा दिखा भी नहीं सका। दिसंबर महज इसी वजह से कि वक्त पर बारिश नहीं हो सकी, जिसकी वजह से स्मोक के बादल हमारे लिए रोग बने रहे और जिससे स्कूल्स का सिलसिला जो है वो एक मतलब फिर उसमें छुट्टियों में इजाफा किया गया, बल्कि घर वालों की अजियत के लिए। अच्छा, मैं भी जब ये न्यूज़ सुन रही थी कि बच्चों की छुट्टियां मजीद एक्सटेंड हो सकती हैं, इसमें प्लान किया जा रहा है, तो मैं सोच रही थी कि बच्चे वाकई बहुत खुशनसीब है। क्यों हमारे लिए ये चीज़ें नहीं होती कि हमें पहले तो छुट्टियां मिलती नहीं, एक्सटेंशन तो मजीद और बात है। राव साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मायदा की तरफ मैं चलती हूँ, उससे पूछती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। सुबह बारिश हुई, आज पूरे दिन की क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी मायदा, कहिएगा इस वक्त मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? बारिश के हालात हैं आज?
جی بالکل ہے نا، شہر کا موسم جو ہے آج بہت ہی خوبصورت ہے. بارش جس کا ہمیں شہریوں کو جو ہے وہ بہت بے صبری سے انتظار تھا، ان کا انتظار خیر ختم ہوا. رات سے جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے بھی جاری ہے، جس نے شہر میں سردی کی شدت کو مزید بڑھا دیا ہوا ہے. شہر میں جو ہے آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ہمارے شہری ہو نہیں سکتا کہ موسم جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہو اور اس کو انجوائے نہ کریں. تو شہری بھی جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ کھلکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سڑکوں پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. اس موسم کو بھی ڈیفینیٹلی اتنی اچھی سردی ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے تو اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں، جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ بارشیں ہوں گی اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں نظر آئے گی، تو کل سے جو ہے وہ بارشیں ہونے کی وجہ سے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس وہ بھی کم دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. آج جو شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھنے میں کم نظر آ رہا ہے. مجھے یہ بتائے گا مائدہ، باہر لوگ انجوائے کرنے نکلے ہیں موسم کو؟ جس طرح آج بارش ہوئی ہے، ابھی تو فی الحال بارش نہیں ہو رہی، آپ کے پیچھے میں دیکھ رہی ہوں لوگ چہل پہل کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں موسم کے حوالے سے؟ انجوائے کر رہے ہیں موسم کو؟ آلدو سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے. نہیں ہے نا، ابھی بھی جو ہے یہاں پر ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور شہری جو ہے اس موسم کو بھی خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ بارش ہوئی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو لوگ جو ہے کافی چہل پہل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور سڑکوں پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ رش بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اور آلموسٹ ایسا ہوگا کہ آفیسز کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے نکلیں گے. اور اسی کے ساتھ جو محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ ہفتے میں بھی جو ہے وہ بارش کی پریڈکشن ظاہر کی گئی ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ آئندہ ہفتے میں بھی خوب برسیں گی، جس کی وجہ سے اور شدید جو ہے وہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا. یعنی اب شہر کا موسم مزید سرد ہونے والا ہے اور لاہوریے بارشوں کے لیے تیار ہو جائیں. بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے گرم کپڑے نہیں پہننا شروع کیے جس طرح میں اکثر دیکھتی ہوں بائکس پہ لوگوں نے جیکٹس پہنی ہوتی ہیں اور فل اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے. میرے خیال سے وہ سلسلہ بارشوں کا شروع ہونے والا ہے تو سردی جو ہے وہ اچھی خاصی بڑھ جائے گی. گرم چیزوں کا استعمال کیجئے، گرم کپڑوں کا استعمال کیجئے، غیر ضروری طور پر گھر سے مت نکلیے کیونکہ ابھی جو ہم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس سے تھوڑے سا آپ پریشان بھی ہو کے رہ جائیں گے اور آپ کو اپنی سرگرمیاں محدود کرنا ہوں گی. مائدہ تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھی. موسم کی صورتحال آپ نے بتائی. تھینک گاڈ کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کچھ بہتری آئی ہے، باہر کی فضا کچھ بہتر ہوئی ہے بارش کی وجہ سے. اب آگے بڑھتے ہیں، شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز. پہلی خبر کیا ہے؟ کرونا کا خطرہ پھر سے منڈلانے لگا، اومیکرون کے مریضوں میں مسلسل اضافہ. صوبائی وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کا آرڈر جاری. بیوٹیفیکیشن لاہور مہم کی کامیابی کے لیے کمشنر سرگرم. اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف لیسکو ان ایکشن. ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، یہ ہماری ڈیٹیل میں خبریں، ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے. فی الحال بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب آپ کو رہنا ہے خبردار بھی، ہوشیار بھی، کیونکہ اومیکرون جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے. کیسز میں یکدم اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پلاننگ اگین کوئی نظر نہیں آ رہی. راؤ صاحب، کیا پھر ایک دفعہ سب کچھ بند کر دیں گے؟ اچانک ہی یہ اعلان کر دیا جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی اس طرح کی صورتحال نہیں. لوگوں کو ڈرائے مت آپ، بس احتیاط کی تلقین کریں. احتیاط کوئی نہیں کر رہا، اس لیے ڈرانا بہت ضروری ہے. اچھا چلیں، آپ نے کہا، آپ مجھے بتا دیں بھائی، لوگ آپ کو احتیاط کرتے ماسک پہنے نظر آ رہے ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کم از کم. دیکھیے اب صورتحال تھوڑی مختلف ہے کیونکہ لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں اور بہت عرصہ سے لوگ اسی میں کووڈ کے ساتھ چل بھی رہے ہیں. لیکن اب ایک مرتبہ پھر آپ کا امتحان ہے، چونکہ اب 5ویں لہر کے حوالے سے جو بغل ہے وہ بچ چکا ہے اور اس کی باقاعدہ NCOC نے یہ جو اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے کہ 5ویں لہر کا خدشہ برقرار ہے. اس کا مطلب ہے کہ چونکہ ایک پولیٹیکل بڑی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، اس کو اس تناظر میں بالکل بھی نہ آپ لیں اور احتیاط کریں احتیاط کے ساتھ. کیونکہ تقریباً ایک سے 1.5 ماہ بعد جو ریشو ہے لاہور شہر میں وہ 3.8% تک بڑھی ہے. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. ابھی ابتدائی اشکہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اس طرح کی صورتحال سے الارمنگ سچویشن ہے. اچھا جی، عظمت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اومیکرون ہے
یہ فوری طور پر ٹرانسمیشن اس کی ہوتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہ اگلے بندے کو متاثر کر دیتی ہے. تو ہسپتالوں میں کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا غالباً جرنل میں یا پھر جناح میں وینٹیلیٹر کی کمی تھی. آج ہمارے سامنے سروسز ہاسپٹل کے حالات ہیں. ہسپتالوں میں حالات جو ہیں وہ انتہائی برے ہیں, انتہائی دردناک ہیں. دوسرا آپ کے پاس ٹھیک کب تھے؟ ہاں یہ بھی آپ نے صحیح کہا. اب یہ کرونا کا یہ ویریئنٹ سر اٹھا رہے ہیں تو ہسپتالوں میں دیکھ لیتے ہیں کیا حالات ہیں. عظمت کی طرف چلتے ہیں. عظمت کہیے گا اب جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں کچھ ہسپتالوں میں بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تیاری کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کیسز بڑھے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ جی بالکل انا, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہسپتال کے جو حالات ہیں وہ انتہائی ابتر ہیں, اور فی الحال تو جو عوام ہے ان کو ایک ہیلتھ انصاف کارڈ کا لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے جو حالات ہیں وہ اس طرح بدل جائیں گے. جب صحت انصاف کارڈ آئے گا تو آپ جو نجی ہسپتال ہے وہاں جا سکیں گے. فی الحال تو جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں کے حالات تو انتہائی ابتر ہیں. عظمت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پریپریشن کیا ہے محکمہ صحت کی اس حوالے سے, کیونکہ جو این سی او سی نے تو واضح کر دیا ہے کہ برقرار ہے خدشہ 5ویں لہر کا, اور یہ اومیکرون ایک نیا ویریئنٹ ہے جو افریقہ سے ہوتا ہوا یہاں لاہور بھی پہنچ چکا ہے, اور کل ہی آپ ہی کی سٹوری ہے 188 نئے کیسز ہیں سب سے زیادہ جو کہ 1 ماہ بعد. تو تیاری کیسی ہے محکمہ صحت کی؟ کیا انہوں نے اپنی جو بیلٹس ہیں وہ ٹائٹ کی ہوئی ہیں یا نہیں؟ راؤ صاحب اگر تیاری کی بات کی جائے تو 2 ہفتے پہلے حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کی میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ہسپتالوں میں جو ایمرجنسی ہے وہ فوری طور پر لاگو کر دی جائے گی, کیونکہ کرونا کی جو 5ویں لہر ہے وہ اب سر اٹھانے لگی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ نہ صرف کرونا کے کیسز بڑھے ہیں, جو خطرناک اومیکرون ویریئنٹ ہے گزشتہ روز اس کے 38 میں جو نئے کیسز ہیں وہ سامنے ہیں, جس سے اومیکرون ویریئنٹ کی جو مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً 115 تک جا پہنچی ہے, اور ذرائع کے مطابق یہ جو تعداد آنے والے دنوں میں اس سے ڈبل ہو جائے گی. ساتھ میں آج بھی 161 نئے کیسز آئے ہیں. کرونا کی مثبت شرح گزشتہ روز 3 تھی, آج 2 ہے. تو اگر ہسپتالوں کی فی الحال بات کی جائے تو ایمرجنسی تو لاگو ہے, جو بیڈز ہیں وہ بھی مختص کر دیے گئے ہیں, ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز ہیں وہ بھی رکھ دیے گئے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک طرف محکمہ صحت یہ کہہ رہا ہے کہ کاؤنٹرز تو ہم نے الگ سے لگا دیے ہیں, ویکسین بھی لگا دی گئی ہیں, لیکن جو عملی جامع ہے وہ نہیں نظر آ رہا, صرف کاغذی طور پر نظر آ رہی ہے. عظمت یہ بتا دیں کہ اب تک جو ویکسینیشن کی صورتحال ہے وہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ 43-45% پہ تو جب میں ہیلتھ کو دیکھ رہا تھا تو تب یہاں تک پہنچی تھی. تو آج کیا صورتحال ہے اس کی؟ تقریباً راؤ صاحب اب تک اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں تقریباً 48% جو آبادی ہے ان کو پراپر دونوں ویکسین کی ڈوز لگ چکی ہیں, جبکہ تقریباً جو 70% جو آبادی ہے انہوں نے پہلی ڈوز لگائی ہے. اور محکمہ صحت کی جانب سے یہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 48% کا جو فگر ہے اس کو 70% پہ کنورٹ کرنا, کیونکہ فی الحال ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی ریزسٹنس مل رہی ہے. جو لوگ ہیں ویکسین ایک اور چیز کہیے گا, میرے سے بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کرانی ہے تو ایکسپو تو بند ہو گیا ہے, کہاں لوگ جائیں ویکسینیشن کرانے کے لیے؟ کیا ہر علاقے کے ہر قریبی ہاسپٹل میں اور ڈسپینسری میں یہ سہولت موجود ہے؟ یہی سوال ہم نے محکمہ صحت سے بھی اٹھایا تھا, کیونکہ ویکسین تو ہر ہسپتال میں لگ رہی ہے تمام ہسپتالوں میں, لیکن ہسپتالوں کے حالات اس طرح ہیں کہ وہاں پر جائیں تو رش ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو محکمہ پرائمری سیکنڈری کے سینٹرز ہیں, خاص کر جو ایکسپو سینٹر بند ہونے کے بعد کوئی بھی محکمہ صحت کا جو قریبی سینٹر ہے وہ موجود نہیں. اور محکمہ صحت سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کون سا سینٹر ہے جو شہر کے اندر ہے, تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں. 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے ہمارا پرائمری سیکنڈری کا اپنا جوہر ٹاؤن کے اندر ایک سینٹر کھول دیا جائے گا, تاکہ جو بھی شہری پرائمری سیکنڈری کا جو سینٹر یوز کر, کیونکہ ابھی فی الحال جو مین ان کا سینٹر ہے وہ مینار پاکستان کے سامنے جو ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پر ہے, لیکن جو شہر کے اندر ہے وہ ابھی تک کوئی سینٹر نہیں ہے. لیکن 2 سے 3 روز شہر کے اندر ابھی تک کوئی یہ لمحہ فکری. اچھا عظمت یہ بھی کہیے گا, ہسپتالوں میں ہم نے پہلے دیکھا جو ہمارے فرنٹ لائن ورکر تھے, ہمارے ڈاکٹرز تھے, پیرامیڈکس تھے, ان کے لیے سامان کا بڑا ایشو رہا. اب یہ کیا مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ خدا نخواستہ اگر مریض ایک دم سے بڑھتے ہیں تو کیا ان کے پاس انف کٹس اور سامان موجود ہے علاج معالجے کے لیے؟ نہیں ہے نا, اگر میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہسپتالوں کے فی الحال تو حالات انتہائی ابتر ہیں, اور کاغذی کارروائی تو ان کی جانب سے یہ کر دی گئی ہے کہ جی ہم نے روسٹر بنا دیے گئے ہیں ڈاکٹرز کے. چلے جی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ تمام حقیقت ہے جو کہ عظمت نے ہمیں بتائی. اچھا آپ نے ایکسپو کو بند کر دیا, ایک اچھی چیز تھی, وہاں جا رہے تھے ویکسینیشن کرا رہے تھے. اچھا وہ اگر آپ کو اسی تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ بند کیوں کیا گیا تھا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 400 سے زائد آپ کا وہاں پہ سٹاف ڈپیوٹ تھا, اور ویکسینیشن کرانے کے لیے 50 یا 60 لوگ آ رہے تھے. صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی تھی. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو جو
ڈور ٹو ڈور مہم کی بھی بات کیجیے راؤ صاحب. ڈور ٹو ڈور کیمپین جو آپ کی ویکسینیشن ڈرائیو تھی اس کو اب آپ نے لک آفٹر کرنا ہے اور اس کو مزید تیز کرنا ہے تاکہ لوگوں کا کسی جگہ پہ رش بھی نہ پڑے اور لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ یہ کام جو ہے وہ جیسے ہم بات کیا کرتے ہیں کہ عوام کو گھر کی دہلیز پر جو فیسلٹی ہے وہ دی جائے. لیکن اس ساری صورتحال میں اب چونکہ اب آپ نے احتیاط کرنا ہے, یعنی آپ نے اب وہ جاگ دے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا, اس پالیسی پہ آپ نے آنا ہے. اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ جو کووڈ-19 کے ایس او پیز ہیں اس کے ایس او پیز بھی وہی ہیں, اس کو بس تھوڑے عرصے کے لیے آپ فالو کر لیں تو میرے خیال سے جو ہی سردی تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی ہے. صاحب خبر وائنڈ اپ کرنی ہے. سروسز ہاسپٹل شہر کا بڑا ہاسپٹل ہے اور یہاں پر جی خبر کے مطابق لکھا ہوا ہے ہسپتال کا ستیہ ناس, وارڈز کے بعد آپریشن تھیٹر کی چھتیں ٹپکنے لگی. بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. اس خبر کو میں کیسے چھوڑ سکتی تھی, پورا ہفتہ بارشیں بتائی گئی ہیں. آپریشن تھیٹر میں انتہائی سینسیٹیو مریض ہوتے ہیں. اصل میں ہاسپٹلز کے ہم نے دیکھا کہ جو انتظامی سربراہان ہیں ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آڈٹ پیرا سے بچیں اور جو ادویات کی مد میں ہسپتال میں ادویات کا جو اربوں روپے کا بجٹ ہے اس کو ہر حال میں ختم کرنا ہے. کیونکہ مجھے اس کی جو منطق ہے وہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پیشنٹس کم ہیں ہاسپٹلز میں, نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو بجٹ ہے وہ 1 ارب 8 کروڑ کا بجٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ کہتے ہیں ایم ایس صاحبان یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ادویات کا بجٹ پورا ہو گیا, ادویات کسی کو مل نہیں رہی. تو یہ ہے وہ صورتحال. اب آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا تو خرچ کریں, بات سمجھ آتی ہے, لیکن جو ہاسپٹل میں چھتیں ٹپکنے کے واقعات ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ اس لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی منصوبہ بندی کوئی اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جو اس کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہاسپٹل کا ہوتا ہے اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. صرف ایک ہی ہے لوکل پرچیز کے اوپر, لوکل یہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. دیکھیے لوکل پرچیز کے اوپر انتظامیہ کی نظر لوکل پرچیز سے ہٹے گی تو انتظامیہ کچھ اور سوچے گی نا. جہاں سے پیسے بننے ہیں پھر ساری توجہ وہیں پر ہوگی. تو ہسپتال کی عمارت گرتی ہے تو گر جائے, اس سے ایم ایس صاحبان کو کیا فرق پڑتا ہے. پورے کا پورا آوے کا آوا بگڑا ہے. جو آپ صرف سروسز ہاسپٹل کیا وہ بھی نہیں کہتے سروسز ہاسپٹل کی آپ صرف بات کریں نا, سروسز ہاسپٹل کے اگر بجٹ کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گی. یعنی بجٹ بہت زیادہ ہے, اس کا استعمال تو obviously آپ نے کرنا ہے. یہ سب چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھ دیں, مجھے صرف یہ بتا دیں انتظامیہ اگر سو رہی ہے, آپریشن تھیٹر میں سینئر ڈاکٹرز جاتے ہوں گے, سو نہیں کیا ان کو بھی ضرورت پیش نہیں آتی یہ چھتیں صحیح کرانے کی؟ کیا وہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے؟ پیرامیڈکس, نرسز کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ ان کے آفس میں سب کچھ ٹھیک ہے, ان کے آفس میں پی اینز موجود ہیں, ان کے آفس میں تمام تر فیسلٹی موجود ہے, 15 منٹ بعد ان کو کافی دستیاب ہے. ان کو کیا ضرورت ہے وہ سوچیں پیشنٹس کا, دور افتادہ علاقوں سے آنے والے جو پیشنٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو کیا ضرورت ہے سوچنے کی. سرجری میں مشکلات ہیں, صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے گی. صحت کارڈ دیے جا رہے ہیں, یہ کیا عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اس پہ بڑے بڑے ہسپتالوں کے نام لیے جا رہے ہیں, ان کی حالت کس نے سنوارنی ہے؟ راؤ صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اگلی خبر ہم نے ڈسکس کرنی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنے. اگلی خبر ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس ہے جی صوبائی وزراء کے لیے گاڑیاں خریدنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے. ایک طرف عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب صوبائی وزراء کے لیے کیا اسپیشل ہے, آتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور عوام کے حالات کیا ہیں, ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے, عوام کس طرح سے پریشان ہے, بنیادی ضروریات سے محروم ہے. فکر ہے عوام کی فکر, ہم بھی اسی عوام کا حصہ ہے. عوام کی بڑی آپ کو فکر ہے, لیکن جو وزراء کے لیے 46 نئی گاڑیاں کروڑوں روپے مالیت کے لیے جا رہی ہیں, تو پھر فکر نہ ہو. جب آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ انہوں نے تو شاہانہ لائف سٹائل رکھنا ہے, ایک طرف ہاسپٹلز کی چھتیں ٹپک رہی ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی گاڑیاں آلریڈی جو جن وزراء کے پاس گاڑیاں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو وہ بہترین ہے. غریب لوگ ہیں بیچارے, غریب لوگ ہیں, عوامی خدمت کرنے کے لیے ان کو گاڑیاں چاہیے. ظاہر ہے کہیں جا نہیں سکتے, نہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, حالانکہ ان کی سبزی لانے والے کے پاس الگ سے گاڑی ہے, ان کے بچوں کو چھوڑنے والوں کے لیے الگ سے گاڑی ہے, ان کے گھروں میں 10-10 گاڑیاں کھڑی ہیں, لیکن ان کے لیے پھر بھی گاڑیوں کی ضرورت ہے. یہی کفایت شاری مہم کا ہم نے بڑا چرچا 3 سال
سنا کہ گاڑیاں بہت زیادہ ہے. پروٹوکول نہیں ہوگا, ابھی بھی کفایت جاری کم از کم ہوگی. میں نے کوئی ایک ایسا وزیر نہیں دیکھا جس کے پاس نئے ماڈل کی گاڑیاں نہ ہوں. نئے ماڈل سے مراد کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ 2022 ماڈل کی گاڑی لیں تو وہی نئی گاڑی کہلائے گی. جو 19, 20 اور 21 میں جو گاڑی خریدیں گی وہ بھی نئی گاڑی. گاڑیوں کے ریٹ بڑھ گئے اور مزید 1 کروڑ 8 لاکھ روپے دینے کی منظوری. اب دیکھیے دوسری جانب آپ کے پاس ہسپتالوں میں ادویات کے لیے تو پیسے نہیں ہیں, ہسپتالوں کی رینوویشن کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اناؤنس کیے گئے ہسپتالوں کے منصوبے مکمل کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ اس کے لیے مختلف فلاحی اداروں سے رابطے کرتے ہیں, لیکن وزراء کے لیے آپ کے پاس گاڑیاں خریدنے کے لیے بڑے پیسے ہیں. کمال ہے, اچھی کفایت چاری مہم ہے. اگر اسی کو کفایت چاری مہم کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. کیا مجھے بتائیں وزراء کو گاڑیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہی کیا؟ وہ obviously ضرورت ہوگی تو اتنی زیادہ دیکھیں 40 کیا عوام کے کام کرتے وہ تھک گئے پیدل چلتے؟ عوام کی خدمت کرنے میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا. اکثر ان کی گاڑیوں کو دھکا لگانا پڑتا تھا. کہیں عوام کی خدمت کرنے کہیں جا رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے جو 3 لوگ, جو ڈرائیور, سیکیورٹی گارڈ اور جو پی ایس او آگے بیٹھا ہوتا ہے, وزیر صاحب تو پیچھے بیٹھتے ہیں, تو ان تینوں کو بیچاروں کو تینوں میں سے 2 کو اتر کے اکثر وزیر صاحب کی گاڑی کو دھکا لگانا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے ان کی گاڑیاں سب کی خراب ہو رہی تھی. کبھی کسی کی بیٹری گاڑی کی خراب رہتی تھی تو کبھی کسی کا مکینیکل کوئی فالٹ نکل آتا تھا. تو چونکہ 1970 دیکھیں 1900 کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا کہ میں ہی وزیر بن جاؤں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. عوامی خدمت کے نام پہ جتنا بڑا فراڈ ہماری سیاست میں ہو رہا ہے نا, اور پھر دعوے کرنے کے بعد یقین کریں کہ اگر ان کے ہم کل ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم نے ٹیکسز کی ریشو دیکھی, اور لاہور شہر کے تو جو ٹیکسز کے حوالے سے ہم نے صرف لاہور شہر کی بات کر لیں, یقین کیجئے کہ جتنا ان لوگوں نے ٹیکس دیا نا, اس سے بڑی شرمناک بددیانتی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی جتنا انہوں نے دیکھا. یعنی ہم جیسے تنخواہ دار لوگوں سے بھی کم یہ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا تو کوئی بزنس بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارا ٹیکس ان سے زیادہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے شاہانہ اخراجات ہیں, 10 ان کے کاروبار ہیں. جس کاروبار میں بھی دیکھیں پتہ چلتا ہے فلاں ارکان اسمبلی جو ہے وہ فلاں رکن اسمبلی کا یہ کاروبار ہے, کسی کا فلنگ سٹیشن ہے, کسی کا کوئی کاروبار ہے, لیکن ٹیکس انہوں نے اتنا دیا ہے جتنا یہ اپنے جو لانڈری کا بل ہے نا, وہ بھی یقین کیجئے اس سے کہیں زیادہ ان کے گھروں کا ہے جتنا انہوں نے ٹیکس دیا. اور شرمناک حد تک اس کو, اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو پھر اللہ ہی بچائے ایسی ریاست مدینہ سے. ہم اس ریاست مدینہ میں 21 کروڑ روپے گاڑیوں کی خریداری کے بارے میں جمع بھی کرا دیے گئے ہیں. عوام جائے بھاڑ میں. آپ دیکھیے کہ ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں. شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ایشوز ہیں وہ درپیش ہیں. شہر کی 90% وہ سرکاری رپورٹ میں ریویل ہوا کہ 90% شاہراہیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان کی رینوویشن کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو دوسری جانب آپ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں. اب اس میں تو عوام ہی اوبیسلی بہتر فیصلہ کرے گی, کیونکہ وزراء کو بہت, اور ایسے وزراء یقین کریں, محسن لغاری اتنا بڑا نام, اتنا بڑا خاندان, اور ٹیکس کتنا ہے آپ اندازہ لگائیں. آپ حیران ہوں گے کہ ٹیکس اتنا ہے جتنی یہ کسی انگلش ٹی ہو اس پہ بیٹھ کے یہ ٹپ دے دیتے ہیں. صحیح آپ نے اتنا کہا ٹیکس انہوں نے دیا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ تو اپنی زندگی بھرپور قومی وسائل پر قابض, قومی وسائل پر قابض لوگ جب اس طرح اتنے کم پیسوں میں ٹیکس دیں گے تو پھر اس ملک کو آگے, یہ پھر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بتانے کی ضرورت نہیں, عوام سبھی جانتے ہیں, اور یہ یہاں موجے کرنے آئے اپنی زندگی موجے کریں گے. کی بات یہ ہے کہ 1000 سے زائد یہ بوجھ ہے ملک کے اوپر, خزانے کے اوپر. اسمبلیوں کے بجٹ آپ دیکھیں اور ان کی پرفارمنس کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. اس کی عادت بنا لیں. اگلی خبر مجھے ڈسکس کرنی ہے. بیوٹیفیکیشن لاہور مہم کی کامیابی کے لیے کمشنر صاحب سرگرم ہیں, اور جو شہر کی ماڈل شاہراہیں ہیں ہمیشہ سے ان کو فوکس کیا جاتا ہے, اور اس وقت جو ہے لٹکتے تارے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خوش آئند ہے. ہم دیکھتے ہیں نقصان بھی اس سے کافی ہوتا ہے, افسوسناک واقعات بھی ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں صرف ماڈل شاہراہیں ہی؟ بہت اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے, ہونا چاہیے. باقی شہر میں بھی تو دیکھیں جا بجا لٹکتی تارے, زندگی موت کی کشمکش میں لوگ ہیں وہاں پر. اچھا میں آپ کو ایک بات تو کلیئر کر دوں کہ کمشنر لاہور جو ہے وہ ہر وہ کام
کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں کم از کم وہ سمجھتے ہیں کہ وسائل خرچ نہ ہوں سرکار کے، اور سرکاری مشینری کو استعمال کر کے، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کر کے اگر کسی شاہراہ کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو وہ اس میں اپنا انپٹ جو ہے وہ ضرور دے رہے ہیں. اور یہ جب وہ ڈی سی او تھے تب سے ان کی کوشش ہے. اور اب صرف آپ شاہراہ کی بات کر رہی ہیں، اگر آپ کے پاس صرف مین بولیوارڈ ہی ایک ایسی شاہراہ بن جائے جس کے اوپر جو الیکٹریفیکیشن کے علاوہ تمام جو وائرز ہیں، کیبلز ہیں، 20 قسم کی کیبلز ہیں جو آپ کے روڈز پر لٹکتی تاریں آپ کو نظر آتی ہیں، اگر وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں تو یہ ایک ایگزامپل بنے گی. اس کے لیے کوئی سرکاری وسائل خرچ نہیں کیے جا رہے، بس جن کمپنیز کی وہ وائرز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ زیر زمین یہ وائرز گزاریں. اسی طرح سے دیگر روڈز پر بھی اب آپ نے یہ پوزیٹیو چیز سوچی، اس کے بعد اس کو کرنے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے یہ کروا بھی لیں گے کمشنر، کیونکہ ان کی بات کو مانا بھی جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر ہو یا سرکاری جو مشینری ہے وہ بھی ان کی بات کو آنر کرتی ہے. اور اسی طرح سے امریکہ کی فرمز آپ کو جو انوائس پرائس ہے 2 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کے ماسک انہی کمشنر لاہور کی بہاف پہ انہی کی کاوشوں سے وہ آپ کے لاہوریوں کو مل رہے ہیں، اور واشیبل ماسک جو آپ کے گھروں میں پہنچیں گے، جو محکمہ ڈاک کے ساتھ مل کر سرکاری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اب اس حوالے سے یہ تمام تر جو ایکسرسائز ہے آپ اندازہ لگائیں، 2 ارب 40 کروڑ کے ماسک اگر محکمہ صحت خریدتا تو نیب کیس بنا ہونا تھا. یہ مفت میں آپ کو یہ ذرا سی ایفرٹ ہے کمشنر لاہور کی، جس کے بعد یہ ماسک یہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو اسی طرح مین بولیوارڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ورکنگ شروع کی ہے. اس کے بعد پھر ایم عالم روڈ اور دیگر شاہراہوں پر جو لٹکتی تاریں ہیں وہ بھی زیر زمین جائیں گی، کیونکہ سپیس جو ہے وہ آلریڈی بنی ہوئی ہے. یعنی اس کو مرحلہ وار ایکسٹینشن دی جائے گی. اوبویسلی اس پہ اس طرح نہیں ہوا کہ یہ ایک پروجیکٹ بنایا اور اس کا PC1 بنایا اور اس کے لیے اتنے فنڈز چاہیے. فنڈز کی بات نہیں ہے، اس میں آپ نے سرکاری مشینری اور جو پرائیویٹ سیکٹر جن کی وائرز ہیں ان کو آپ نے انگیج کرنا ہے اور ان کو یہ کہنا ہے، ادروائز وہ ڈسکنیکٹ کر دی جائے گی، وہ اتار دی جائے گی وائر. اگر کوئی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے، عام اٹھایا جا رہا ہے، اس کو سراہنا چاہیے اور اس کو مزید ایکسٹینڈ بھی کرنا چاہیے شہر کے دیگر علاقوں میں بھی، تاکہ باقی علاقے بھی اسی طرح سے خوبصورت نظر آ سکے اور زندگیوں کی حفاظت ہو سکے. غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں جو ہیں ان کے خلاف ٹائم ٹو ٹائم ہم دیکھتے ہیں ایکشن لیا جاتا ہے. اس دفعہ لیسکو کے ایکشن لینے جا رہے ہیں، بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف لیسکو نے ایکشن لیا ہے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بجلی کنیکشن کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیوں یہ فیصلہ کیا گیا راؤ صاحب، اور کنیکشن لگ کیسے گئے جن کو اب کاٹا جائے گا؟ دیکھیے یہ زبانی جمع خرچ ہے اور یہ وہ فیصلے ہیں جو خبروں کی زینت بنتے ہیں. کیونکہ جب یہ کنیکشن لگ رہے تھے تب لیسکو کہاں تھا؟ نہیں کیا جاتا. بجلی کے کنیکشن آپ میٹر ریڈر کو اگر 7,000 روپے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس ہے تو اس کو 5,000 روپے اس کی مٹھی میں لگائیں تو وہ آپ کو میٹر بھی جو ہے فوری طور پہ مہیا کرتا ہے. اور یہ ایکسرسائز پورے شہر میں ہر جگہ پر جاری ہے. اب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی تعداد آپ کو ویسے علم ہے کہ کتنی ہے؟ یہ ریسنٹلی جو میں نے سٹوری دی تھی 60 تو وہ تھیں جو لاہور میں لینڈ سب ڈویژنز کے حوالے سے، اور یہ تقریباً 580 کے قریب ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، جو کہ رجسٹریشن لاہور میں 580 ایگزیکٹلی یہ 580 سے زائد ہی بنتی ہوں گی. اب 60 تو ایسی ہیں جو بالکل ہی جنہوں نے کہیں بھی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ نہیں ہے، یعنی 5 ایکڑ 10 ایکڑ پر سوسائٹی بنائی، گیٹڈ کمیونٹی بنائی، لوگوں سے مال کھینچا، مال بنایا اور اس کے بعد آگے نکل گئے. لوگ پیچھے پبلک فیسلٹیز کو روتے رہے اور آگے نیب اس پہ آگے کارروائی کرتا رہا. بے شمار ایسے کیسز ہیں. اب آپ نے یہ خبر تو دے دی کہ لسٹیں تیار کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان لسٹوں میں کنیکشنز کتنے ہوں گے؟ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں کنیکشنز بنیں گے. کس طرح سے آپ ڈسکنیکٹ ان کو کر پائیں گے؟ لہٰذا فیصلہ وہ کریں اور حکمت عملی وہ اپنائیں جس کو آپ ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں. یہ کوئی 10-20 یا 10-15 ہزار کنیکشن نہیں، یہ بہت زیادہ کنیکشنز ہوں گے. جب ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے تو پھر اس میں غیر قانونی کنیکشنز کی تعداد کو آپ اگر
مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح سے. اب تو خیر ٹرینڈ بھی یہ ہے کہ گھر میں 3 کنیکشن جو ہے وہ لگوانے پڑتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ جو بجلی کا بل ہے وہ اس قدر زیادہ ہے. تو یہ ساری صورتحال سے آپ کو نمٹنے کے لیے یہ اقدام کر تو آپ رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایگزیکیوٹ کریں, ذرا صرف ایک کسی سوسائٹی سے ذرا اتار کے دکھائیں نا پہلے, اور اس کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو کنسنٹ ہے وہ کتنی ہے اس حوالے سے. لیکن یہ ساری وہ ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے میٹر ریڈرز, لائن مین اور جو سپریڈنٹس ہیں یا متعلقہ جو سب ڈویژنز ہیں ان کے ریٹس بڑھوانے کے لیے یہ اس طرح کی خبریں میں دیکھتا ہوں کہ اکثر آتی رہتی ہیں. آج تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. لاہور شہر میں جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کو تو لیسکو آج تک جو ہے وہ نکیل ڈال نہیں سکی, بلکہ وہ بجلی چوری کی تمام تر جو ذمہ داری ہے, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بجلی چوری لائن مین, سپریڈنٹ اور اس کے بغیر میٹر ریڈر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. مجھے اب جانا ہے کلوزنگ کی طرف. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے ایک بریک لینی ہے, آپ ہیڈ لائنز جانیے, جس کے بعد ہم دوبارہ شو میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے مہمان کی طرف چلیں, اخبار میں ایک بہت انٹرسٹنگ خبر میرے سامنے تھی, کیونکہ اسٹوڈنٹس کو انتظار رہتا ہے کہ نتائج کا اعلان کب کیا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے یہ خبر مس ہو گئی ہو, تو ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان 22 جنوری کو ہوگا. 22 جنوری کو انٹر کے اسٹوڈنٹس جو کہ انتظار کر رہے ہیں ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نتائج کے شیڈیول کا اعلان, اسپیشل امتحان دینے والے طلباء کے نتائج کا اعلان بھی کیا ساتھ ہی جائے گا. اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں 22 جنوری کو ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں گے. سو ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں کچھ ہم بات کریں گے شہر کی تاجر کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے بھی, پھر حکومت کی جو نئی پالیسیاں آتی رہتی ہیں, بجٹ, منی بجٹ جو آیا اس پر تاجر تنظیموں کا رد عمل کیا ہے, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, کیا تاجر دوست پالیسیاں بھی کچھ حکومت کی جانب سے سامنے آئی ہیں, سجیشن بھی ان سے لیں گے. کچھ شہر لاہور میں مارکیٹوں کے مسائل جو ہیں جس پہ بہت سارے لوگ بھی پریشان نظر آتے ہیں, خود تاجر بھی پریشان نظر آتے ہیں, ان کی طرف بھی روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ تاجر رہنما نعیم میر صاحب موجود ہے, اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ کے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بجٹ اور دیگر چیزوں کی طرف آؤں گی. اوور آل تاجر کمیونٹی شہر لاہور کی کن مسائل کا شکار ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, تاجر تو ظاہر ہے کہ ایک تو اوور آل مسائل ہوتے ہی ہیں, لیکن لاہور شہر میں خاص طور پہ جو ہمارے جو بنیادی ایشوز ہیں, بنیادی مسائل ہیں جو ہمارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ ہیں, ان پر تو بالکل ہی توجہ نہیں دی جا رہی. دیکھیں, صفائی ستھرائی کا نظام مارکیٹوں کا ابتر ہو چکا ہے, اسٹریٹ لائٹس اویلیبل نہیں ہیں, پیچ ورک نہیں ہوتا. پھر آپ کو پتہ ہے مارکیٹوں میں آگ لگ جاتی ہے تو تاروں کے جو گچھے اور جال بچھے ہوتے ہیں, جس کے قطع کلامی معاف, انتظامیہ اس چیز کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں تاجر کمیونٹی کو بھی دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا, جو ایس او پیز ہیں, سٹینڈرڈز ہیں, ان کو میٹ نہیں کیا جاتا. جہاں مرضی دکان کھول لی گئی ہے, جہاں مرضی وائرز جو ہیں وہ لٹک رہی ہیں, اس میں دکانداروں کا کچھ اپنا بھی تو رول ہوتا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پھر حکومت جو ہوتی ہے وہ کس کام کی ہوتی ہے. حکومت کو انہی کاموں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ذمہ داری دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہر غلط کام کو درست کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے ایک ترتیب طے کرنی ہوتی ہے. اگر حکومت جو ہے وہ یہ کہے, اور یہ بڑا لیم ایکسکیوز, بڑا چھوٹا ایکسکیوز ہے نہیں میر صاحب, یہ جو تاجر تنظیمیں بنائی جاتی ہیں, مارکیٹ کے صدور بنائے جاتے ہیں, ان کا پھر رول کیا ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیے. ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے ایک قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کو پہلے متعین کرتی ہے, طے کرتی ہے ان کے ساتھ مل کر, یعنی یہ سٹیک ہولڈر. تو جب بھی آپ کسی قاعدے اور ضابطے کو ترتیب دے رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, تو آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. جب ایک مشاورتی عمل کے نتیجے میں ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کے لیے تعاون درکار ہوتا ہے. صحیح. نہ مشاورت کی جاتی ہے اور نہ عمل درآمد کے کسی پروسیس کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے. تو اب تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ بیچاری بینر لگانے اور پوسٹر لگانے پر رہ جاتی ہیں اور عملی کام ان سے ہوتا کوئی نہیں, بیکاز حکومت کی یہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اپنا ہم نوا بنائے اور ساتھ لے کر چلے. اس میں بنیادی وجہ ایک اور بھی ہوتی ہے, کیونکہ بدقسمتی سے جب کہ یہ حکومت آئی ہے
تو ہمارا جو نچلا عملہ حکومت کا خاص طور پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا عملہ ہے وہ کھاؤ پیو پروگرام پر عمل پر ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک اپڈیٹ آئی ہے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی سروسز ہسپتال پہنچے ہیں. یہ تھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم میر صاحب, منی بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مہنگائی کا نیا طوفان آ جائے گا یا پھر فیور میں ہے آپ کی؟ نہیں, منی بجٹ تو یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک فل فلج بجٹ ہے نا جی. بیکاز ماضی میں یہ ہماری روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی فل فلج بجٹ بھی پیش ہوا ہے تو اس میں تقریباً 150 سے 200 ارب روپے کے ٹیکسز ہوتے ہیں, اور باقی تمام ریونیو کلیکشن کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ آپ کی ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی اوور آل گروتھ ریٹ سے اور آپ کی جی ڈی پی سے. لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ ہوا ہے کہ پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا 6 ماہ قبل, جو فل فلج بجٹ تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے, چاہے وہ صوبائی تھا چاہے وفاقی بجٹ تھا. لیکن اب جو ہیں وہ 373 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں. تو اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ منی بجٹ نہ کہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں 2 قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں, ایک پروگریسو ٹیکسز ہوتے ہیں اور ایک ریگریسو ٹیکسز ہوتے ہیں. پروگریسو ٹیکسز وہ ٹیکسز ہوتے ہیں جس میں آپ جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو بڑھاتے ہیں اور آپ ان لوگوں پر ٹیکس لگاتے ہیں جن کی جینون آمدن ہوتی ہے, جو ٹیکس دینے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن ریگریسو ٹیکسز جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے جو شاید دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے. اور جو سیلز ٹیکس ہے یہ بنیادی طور پر ایک کنزیومر ٹیکس ہے, اور کنزیومر جو ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ہر صارف نے ادا کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو. اس بجٹ میں یہ ہوا ہے کہ 17% سیلز ٹیکس ماچس کی ڈبی سے لے کر سونے جواہرات کی خریداری تک جو آئٹمز آتی ہیں ان پر لگا دیا گیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 17% سیلز ٹیکس اور ایک بڑی مقدار میں سیلز ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا جائے گا اور عوام پر عائد کر دیا جائے گا تو اس سے مہنگائی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے. بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ ٹیکس لگایا ہے کہ یہ وہ ٹیکس چھوٹیں تھیں جو ہم نے واپس لی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جو ٹیکس چھوٹیں تھیں تو یہ عوام کو ٹیکس چھوٹیں تھیں نا, کیونکہ تاجر, صنعت کار یا امپورٹر, بات یاد رکھیں پاکستان کے راج الوقت ٹیکس نظام کے اندر ہم نے ٹیکس ادا نہیں کرنے, ہم ٹیکس کلیکشن ایجنٹس ہیں. ہم نے عوام سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور ریاست کو جمع کرانا ہے. اس سسٹم کے اندر ہم نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا, یہ ذہن میں رکھیں. تو یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے بار بار حکمرانوں کو, اہل اختیار کو, پالیسی سازوں کو اور میڈیا کو بتایا ہے کہ اس چیز کو اٹھایا جائے. رد عمل سامنے آیا ہے؟ رد عمل جی اس حکومت کا کوئی رد عمل نہیں ہے, بیکاز اس حکومت کی ترجیحات کے اندر جو ہے وہ عام آدمی کو کسی قسم کا ریلیف دینا تو ہے ہی نہیں. اور ابھی انہوں نے جو یہ بیانیہ بنا دیا ہے وہ یوں بنا دیا ہے کہ ریاست اس وقت جو ہے وہ شدید مالی بحران میں مبتلا ہے, اور اس ریاست کو اگر بچانا ہے تو عوام کو جو ہے وہ اپنی کھال جو ہے وہ نچوانی پڑے گی, عوام کی کھال نوچی جائے گی. اس بجٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے آپ, کوئی اس پر آپ دیکھیں جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ ناقابل عمل ہے, ناقابل قبول ہے. مہنگائی کا طوفان آئے گا. آج سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حکمت عملی اپنائی جی ہم نے 13 تاریخ کو اپنا اسلام آباد میں ملک گیر تاجروں کا اجلاس رکھا ہے, تاجر قیادت کا, اور ہم اس میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے احتجاجی حکمت عملی کون سی اگلی اختیار کرنی ہے. کمیونٹی پر کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اس سے؟ دیکھیں ٹریڈنگ کمیونٹی پر بڑا امپیکٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب عوام کی پرچیزنگ پار ختم ہوتی ہے. اس وقت دیکھیں نا فی کس آمدن کم ہوئی ہے ہماری. جب آپ کی فی کس آمدن کم ہو جاتی ہے تو پھر جو صارف ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میری ترجیحات کیا ہوں گی, تو ان ترجیحات کو جب طے کرتا ہے تو پھر بہت سے کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو متاثر ہو جاتے ہیں, وہاں گاہک موجود نہیں ہوتا, اور پھر اس کی دکان پر جب گاہک نہیں آئے گا, قیمتیں تو زیادہ ہو گئیں لیکن جب گاہک ہی موجود نہیں ہے تو اس کی وہ اپنا بجلی کا بل کہاں سے ادا کرے گا, دکان کا کرایہ کہاں سے ادا کرے گا, اپنے گھر کو کیسے چلائے گا. تو تاجر طبقہ جو ہے وہ اس سے انڈائریکٹلی اس کے متاثرہ ہو جاتا جائے گا. ڈالر کا جو اتار چڑھاؤ ہے, امپورٹ پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ڈالر نے تو اس وقت جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے, اور پاکستان روپیہ جتنی بے قدری کا شکار آ جائے پہلے کبھی نہیں تھا. اور دیکھیں یہ بھی ایک دنیا کے اندر نا جی اس کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ ایک ایکیڈیمک بحث ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں تو معیشت ترقی کرے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو معیشت کار وہ یہ کہتے ہیں, معیشت دان, کہ جی کرنسی کو جی آپ نے اپنا مضبوط کر کے رکھنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا تمام تر فوکس اس وقت ہے ایکسپورٹس پر. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں, بٹ انفارچونیٹلی جو ایکسپورٹس بڑھانے کی جو قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ عوام ادا کر رہے ہیں, لیکن اس کے مقابل پھر بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, اور ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ
اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، روپیہ پریشر میں آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی غلط حکمت عملی ہے. 41 ارب روپے کی سبسڈی صرف گیس پر اس دفعہ دی گئی ہے ایکسپورٹرز کو. 31 ارب روپے کی وہ پہلے لے چکے ہیں. اور یہ سبسڈی جو ہوتی ہے نا، یہ یوں نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی جیب سے دے رہا ہے، نہیں، یہ عوام کو ہی دینی پڑتی ہے. اگر ایک طبقے کو سبسڈی مل رہی ہے تو دوسرا طبقہ اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا جی، ہم جہاں مہنگائی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر روزمرہ استعمال کی چیزیں کس طرح سے مہنگی ہو رہی ہیں، لوگ اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہی ہیں. دالیں مہنگی ہو رہی ہیں، سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں، تاجروں کے مسائل تو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم عام عوام کے مسائل کس طرح سے بھول سکتے ہیں؟ ہمارے رپورٹر ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں ہر روز باہر کی صورتحال سے. آج کومل نے ہمیں جوائن کیا ہے. اوور ٹو یو کومل. جی کومل کہیے گا. بالکل، اناج سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو نااہل حکومت مختلف مسئلوں پر قابو نہ پا سکی. اسی طرح سبزیوں کی قیمتوں پر بھی جو ہے وہ قابو نہ پا سکی. سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو قیمتیں تعین کی جاتی ہیں، دکاندار جو ہیں وہ اس قیمت کے مطابق بالکل بھی سبزیاں فروخت نہیں کرتے، بلکہ اپنی من مرضی کے مطابق جو ہیں وہ قیمتیں مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو فروخت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. پیاز کی سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو اس کی قیمت ہے وہ 35 روپے ہے، لیکن جو دکاندار ہے وہ 40 سے 45 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. اسی طرح ٹماٹر ہے، ٹماٹر 37 سے 40 روپے سرکاری ریٹ ہے، لیکن دکاندار جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 روپے میں فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. اسی طرح لہسن جو ہے وہ 270 سے 280 روپے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق، لیکن جو دکاندار ہیں وہ 285 سے 290 روپے میں فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. لہسن دیسی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو دیسی قیمت جو ہے اس کی 190 سے 195 ہے، لیکن جو دکاندار ہیں وہ تقریباً 200 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. اسی طرح ادرک چائنا جو ہے اس کی قیمت 300 سے 310 ہے جو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ہے، لیکن دکاندار جو ہے وہ تقریباً 320 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. آلو کے حوالے سے بات کروں تو آلو کی قیمت 33 سے 35 روپے ہے، لیکن دکاندار جو ہے تقریباً 5 سے 10 روپے اضافے کے بعد 40 سے 45 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. اسی طرح شلجم ہے، شلجم کی جو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق قیمت ہے وہ 25 سے 27 ہے، لیکن جو اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے وہ 30 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح ساگ ہے، ساگ کی سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے وہ 30 سے 32 روپے ہے، کیونکہ یہ موسمی ہے، اس موسم میں خاص طور پہ ساگ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے تو دکاندار اپنی من مرضی کے مطابق 5 روپے اضافے کے بعد جو ہے وہ 35 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. مٹر سرکاری ریٹ جو ہے وہ 77 سے 80 روپے ہے، لیکن جو دکاندار ہیں وہ 82 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. میتھی سرکاری ریٹ 35 سے 37 ہے، لیکن دکاندار جو ہے وہ 38 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. اسی طرح بینگن جو ہے اس کی قیمت 35 سے 37 ہے سرکاری ریٹ اس کے مطابق، لیکن جو دکاندار ہیں وہ 38 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں. پھول گوبھی کے حوالے سے بات کی جائے تو پھول گوبھی کی قیمت بھی جو ہے وہ 30 سے 32 روپے فی کلو جو ہے مقرر کی گئی ہے، لیکن جو دکاندار ہیں 8 روپے اضافے کے بعد 40 روپے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کومل ہمارے ساتھ موجود تھی. سبزیوں کی قیمتیں بتائیں اور مہنگائی پر ہم بات کر رہے ہیں، کس طرح سے اشیاء خورنوش مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں. میٹ ریٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی. اگر آپ جائیں گے خریداری کرنے کے لیے، میرے پاس زینت شاپ کے ریٹ ہیں. بیف پر کے جی 600 روپے ملے گا، بیف منس آپ کو ملے گا 785. اور اسی طرح مٹن پر کے جی یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں جی 1500 روپے. مٹن منس آپ کو ملے گا یہاں سے 1700 روپے کلو میں. اس کے بعد جی چکن ریٹ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سرکاری نرخ نامہ جسے کہا جاتا ہے اس کے مطابق 192 روپے کلو میں جو ہے وہ زندہ مرغی اویلیبل ہے. بنا ہوا گوشت اس کا ملے گا 278 روپے کلو میں. اس کے بعد جی ایگ ریٹس کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ریٹیل پرائس کے مطابق 175 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ جائیں گے ہول سیل سے خریداری کرنے کے لیے تو 172 روپیز میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے. جبکہ گورمے کے ریٹ جو میرے پاس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو 170 روپیز میں آپ یہاں جا کے انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں. یہ ہم اپنی ریٹ لسٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اس کو وائنڈ اپ کریں گے. ایک بار پھر سے ہم بڑھتے ہیں تاجروں کے مسائل کی طرف جو کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے تاجر متاثر ہو رہے ہیں. منی بجٹ کی ہم نے بات کر لی. اب آگے جی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تیزی سے بدلتی چلی جا رہی ہے. مہنگائی سے سبھی لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایکسائز کی جانب سے جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ایکسائز کا محکمہ تو پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے نا جی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں گاڑیوں پہ، ایکسائز کا جب بات ہوتی ہے تو عموماً گاڑیوں کی بات ہوتی ہے. پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے جو پراپرٹی ٹیکس میں 300% اضافہ کیا گیا تھا وہ ہم نے بڑی جد و جہد کی اور بڑی کوشش کے ساتھ اس کو ہم نے واپس کروا لیا. اور سی ایم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کا میں بھی ممبر تھا اور ہم نے اپنا پورا کردار ادا کیا اور وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے وہ واپس ہو گیا. اس میں تو بہتری آ گئی. بٹ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر
جو گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور گاڑیوں کے جو آن بڑھ گئے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں کر رہا، اور گورنمنٹ ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہی ہے، اور ٹیکس لگانے سے اچھا جی، صارف اس کا کے لیے تحفظ مجھے نہیں وائنڈ ہو اپ کی طرف جانے ہیں. آپ سمجھتے ہیں تاجر تنظیمیں ساری جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں؟ تاجر بھی ہمیں مختلف دھڑوں میں نظر آتے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی ایک سٹرانگ امپیکٹ نہیں جاتا. کیا کومنٹ کریں گے؟ نہیں، بات آپ کی بات میں وزن ہے اور آپ درست کہہ رہی ہیں. اب تاجروں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ اب ان کو اپنے اور اپنی نسلوں اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے اس حکومت کے خلاف مل جل کر کوشش کرنی پڑے گی، تبھی کوششیں کارگر ہوں گی، وگرنہ جو ہماری تمام تر انرجیز ہیں ان کے ضائع ہونے کا زیادہ وہ امپیکٹ ہی نہیں جاتا. تھینک یو سو مچ نعیم میر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم لیں گے ایک بریک کے بعد جوائن کریں گے اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی آپ کو براہ راست ہم نے بارہا دیکھا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وسیع مواقع اس کے لیے پیدا کیے جائیں گے. ٹورسٹ کی سہولیات کیا کیا دی جا رہی ہیں، شہر لاہور میں ٹورزم کے لیے اسپیشلی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، ٹورسٹ کے لیے انتظامات کیسے ہیں، کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کوششیں تو کی جا رہی ہیں، اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا کس طرح سے جائے گا، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. چیئرمین ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب ڈاکٹر سہیل ظفر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال چلیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ٹورزم کی اہمیت سے تو انکار کیا نہیں جا سکتا، پرائم منسٹر صاحب خود بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ شہر لاہور میں خاص طور پر کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں ٹورزم کو لے کر؟ دیکھیں، اس میں بہت ساری جو ہے وہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، چیف منسٹر صاحب کا بھی بہت فوکس ہے. پرائم منسٹر کے فوکس کی تو آپ نے آلریڈی بتا چکے ہیں. اس میں ہم نے بہت ساری جگہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اس سے پہلے لاہور ایئرپورٹ سے ہم شروع کر لیں کہ جب کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو لاہور ایئرپورٹ پہ جو ہی وہ انٹرنیشنل فلائٹ یا لوکل فلائٹ سے وہ نیچے اترے گا تو ہم نے ایک پورا اپنا ڈیسک لگا دیا ہے جہاں پہ وہ ٹوٹل اس کو انفارمیشن مل جائے. اس کے بعد جب ہم بات یہاں پہ کریں تو ہمارے پاس سائٹ سینگ بس ہے جس کے اوپر ہم پورے لاہور کا جو ہے وہ جس میں وہ بس ہماری جو ہے وہ ہوتی ہے قذافی اسٹیڈیم سے وہ اندرون لاہور لے کے جاتی ہے، جس میں ہم پہلے اس کو نیا لاہور پورا دکھاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کلونیل ایرا جو ہے اس کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مغلز اور اس سے پرانا. سائٹ سینگ بس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں عائشہ سے چاہوں گی کہ وہ بھی دکھائیں. اور اس کو بنایا بہت خوبصورت ہوا ہے، وہ کلرز جس طرح سے، یہ پراپر پلان بتائیے گا کس طرح سے کیا ہے، اٹریکشن کس طرح سے بنائیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا اوورال آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنڈن اور بہت ساری دوسرے جو کنٹریز ہیں، بڑے شہر ہیں، وہاں پہ ٹورسٹ جو ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹورسٹ بس جو ہے وہ ہے. تو ہم نے اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ڈیولپ کیا. پھر ہم نے لاہور کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد پنڈی جو ہے وہاں پہ کیا، اور اس کے بعد اب بہاولپور میں آلریڈی چیف منسٹر صاحب جو ہے ایک تقریباً سال ہو گیا انہوں نے وہ بھی افتتاح کر دیا. یہ کیا اسپیسیفکلی صرف اور صرف جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے ہے کہ شہر لاہور کے لوگ بھی اس میں سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹ وہ بھی کوئی بھی جا کے، وہ بھی تو ٹورسٹ ہیں. جب آپ نے باہر نکلنا ہے تو ہر بندہ ٹورسٹ ہے. اس کی بڑی براڈر ڈیفینیشن ہے. اگر ہم ٹورسٹ کی بات کریں تو لاہور کے لوگ بھی ڈیفینیٹ، ان کے گیسٹ آتے ہیں وہ بھی ان کو لے کے جا سکتے ہیں. واقع بارڈر بھی ہماری بس جاتی ہے اسی طرح سے. تو آپ اپنی گاڑی کی بجائے بہتر آرام سے وہاں پہ آئیں، اور بڑے وہ وی آئی پی سٹائل میں وہاں پہ، کیونکہ قریب ترین چلی جاتی ہے. بھی ہوتے ہیں جو سارے روٹ کے بارے میں، اور ہاں بالکل، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، کہ ایک بلڈنگ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں اور اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے. صحیح. اچھا جی، اب ہم نے بات کرنی ہے مقامات کون کون سے شہر میں ہیں ٹورزم کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی فیوریبل ہیں، اور یہاں پر آپ لوگوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، ٹورسٹ کے لیے سہولیات بھی موجود ہیں، اور میکسیمم ان کو انفارمیشن دینے کے لیے گائیڈز بھی وہاں موجود ہیں. اس میں جہانگیر کا مقبرہ بہت خوبصورت آرکیٹیکچر ہے، وہ وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. ہمارا ٹی آئی سی بھی وہاں پہ موجود ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ ہیں. شالیمار گارڈن جو ہے وہ ہم نے پچھلے دنوں اس کو نائٹ ٹورزم کے لیے بھی اوپن کیا ہے. اسی طرح شاہی حمام بڑی خوبصورت جگہ ہے. اس کے علاوہ شاہی قلعہ اور باشی مسجد کا تو سب کو پتہ ہی ہے. جلو پارک جو ہے وہ وہاں پہ ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. ریزورٹ ہمارا پہلے آلریڈی ہے، لیکن ہم نے اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہم اب کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے.
اس کے علاوہ لاہور کے قریب آپ ہرن مینار کو ہم نے بہت اچھا ڈیولپ کیا ہے، بہت خوبصورت، مجھے تو ذاتی طور پہ بہت خوبصورت جگہ لگتی ہے، تو وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہم نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم کینال کے اوپر ایک فوڈ اسٹریٹ، ایک نئی فوڈ اسٹریٹ جس میں ہم اپنے جتنے بھی ایراز ہیں کہ اس سے پہلے مہر گڑھ جیسے بلوچستان کا 9000 سال پرانا ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں تو 5000 سال پرانا جو ہمارا ہڑپن سویلائزیشن، یا اسی طرح سے ہم الٹیمیٹلی اس کو مغل ایرا اور جو ہے وہ اس کے بعد پنجاب پلان لگ رہا ہے، کب سے اس پر عمل ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہم بس ان مڈل ہیں ابھی، کیونکہ وہ فارسٹ کی لینڈ تھی تو وہ ہمیں انشاءاللہ بہت جلدی ٹرانسفر ہو جائے گی اور پھر ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ بڑا انٹرسٹنگ ایک اور کانسیپٹ ہم لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ اگر لوگ کوئی تھائی لینڈ گیا ہو تو وہ ایک کینال کے ساتھ ساتھ شاپس ہوتی ہیں اور جو ہے وہ بوٹس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ شاپنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ مڈل آف لاہور، یہ دونوں جگہیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو یہ سون ود این ایئر انشاءاللہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو چیزیں بہت اچھی ہیں جن کو آپ ایڈ آن کر رہے ہیں۔ ٹورزم کے حوالے سے سہولیات جب تک ٹورسٹ کو نہیں دی جاتی تب تک اس کا فائدہ، اگر ہم وال سٹی والی سائڈ پہ بات کر لیں، ایشوز بہت زیادہ ہیں، ٹورسٹ جو وہاں پر جاتے ہیں، رش کا ایشو ہے، تجاوزات ہیں، اس طرف کیوں نہیں کبھی غور کیا گیا؟ اس کے اوپر والڈ سٹی کافی کام کر رہی ہے، اس میں اب وہ آپ کو کافی بہتری نظر آتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ 100% ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں، لیکن کافی بہتر اس وقت سچویشن ہے اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے، کیونکہ تجاوزات اور ٹریفک کا وہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو وہاں جانے کے لیے اچھا خاصا ٹائم درکار ہے، پھر آپ اپنی جس جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ کو ایک اچھا خاصا ٹائم مینیج کر کے وہاں جانا۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ٹریفک تو اوورال لاہور میں ایک ایشو ہے ہی ہے، کیونکہ اور لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے آرام سے اپنی گاڑی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے ہماری بس میں بیٹھیں، وہاں سے آگے رنگیلا رکشہ لیں اور آرام سے اندرون پھریں۔ رنگیلے رکشے کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ بتائیے گا، یہ بھی اسپیسیفکلی ٹورزم کے حوالے سے ہی متعارف کرائے گئے؟ جی بالکل، ان کی بھی کیا کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ ہے؟ مطلب وہ ہماری جب بس جاتی ہے تو وہاں پہ آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں، تو مطلب وہ بھی آلموسٹ جو ہے وہ پورا دن اور ایون رات تک بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ہم ڈبل ڈیکر بھی اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے چلتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا والڈ سٹی اگر لوگوں نے جانا ہے تو اس پہ سفر کر کے جا سکتے ہیں، روٹ اس کا کیا اندرون شہر کی طرف کا بھی ہے؟ میں بتاتا ہوں، اس کا روٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اسٹیڈیم سے جو ہے یہ مین بولیوارڈ پہ چلی جاتی ہے، وہاں سے یہ جیل روڈ پہ جاتی ہے، جیل روڈ سے یہ پھر کنال پہ آ جاتی ہے، کنال کے بعد یہ جو کلونیل لاہور ہے جو مال روڈ ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ صحیح، تو مال روڈ کے اوپر پھر تھرو آؤٹ ہمارے جتنے بھی اس میں گائیڈ ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہم گزر رہے ہیں، کون کون سی بلڈنگ کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آگے جا کے تو یہ داتا دربار سے ہوتی ہوئی یہ گریٹر اقبال پارک چلی جاتی ہے، اس میں کچھ ایسے ٹائمنگز ہوتے ہیں جس میں وہ وہاں پہ جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آ کے فوڈ اسٹریٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، فوڈ اسٹریٹ میں پھر ہم ایک انف ٹائم دیتے ہیں، کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، جس میں وہ اپنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور باقی۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود تھے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم گفتگو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ سہیل ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔